बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। फाइनेंशियल डेली के प्लेटफॉर्म से आज IMF और बजट के सिलसिले में ये आज हमारी तीसरा डिस्कशन है। मैं डॉक्टर साहब का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने आज छुट्टी के दिन ज़हमत फरमाई और तशरीफ लाई, क्योंकि बकौल उनके सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि हम इसको डिले नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान की बका जो है वो इकॉनमी के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि कोई भी जो पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो नेशनल पॉलिसीज़ हैं, डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी की मुतकाज़ी है। और स्ट्रॉन्ग इकॉनमी के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि सारे फैक्टर्स अपनी जगह पे ठीक हो। तो डॉक्टर साहब आज से हम पूछेंगे, एक पिछले व्लॉग में हमने ये बात की थी कि पाकिस्तान जो है IMF के बगैर भी तरक्की कर सकता है, इसमें इतना पोटेंशियल है। क्योंकि 3 फैक्टर्स हैं जो हम इग्नोर कर जाते हैं जब हम थ्योरेटिकली कोई काम करने लगते हैं। एक फैक्टर तो यह है कि हमारी इकॉनमी 60 to 70% अनडॉक्यूमेंटेड है। हम जो भी फैसले करते हैं कागजों पे, वो सिर्फ 30% को इम्पैक्ट करते हैं। अंडर द टेबल जो एक इकॉनमी चल रही होती है वो इफेक्ट नहीं होती। दूसरा, हम जो मेजर्स लेते हैं हम उनको ब्रॉडर सेंस पे नहीं देखते। फॉर हम फॉरेन एक्सचेंज को ऊपर पाबंदियां लगाते हैं तो नतीजा ये होता है कि हुंडी का कारोबार बहुत बढ़ जाता है। पैसा फिर भी आता है लेकिन गवर्नमेंट के खाते में नहीं जाता, वो अंडर द टेबल जैसा मैंने कहा है वो चला जाता है। वो फिर आपकी मनी सप्लाई अंडर द टेबल लोगों के पास बढ़ जाती है तो डिमांड कम ही नहीं होती। और तीसरा जो बड़ा फैक्टर है वो ऑफ कोर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तो एक फैक्टर जो उस दिन डिस्कस हुआ था कि हमारी जो इकॉनमी और इंडस्ट्री है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी ये पॉइंट रेज किया था और मैं भी कहता रहता हूँ हमेशा, एक्सपोर्ट बहुत ज़रूरी है फॉरेन एक्सचेंज के लिए, लेकिन उसके अलावा एक और सब्जेक्ट भी है, वो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हम इंपोर्ट को ऐसी चीज़ों को पाकिस्तान में बनाने लगे जिससे हमें फॉरेन एक्सचेंज खर्च नहीं करना पड़े। और ऐसी सैकड़ों आइटम है जो पहले पाकिस्तान में बनती थी, फिर 90s में जाने के बाद वो ख़त्म हो गई, हम कंज्यूमर इकॉनमी की तरफ चले गए। तो आज का जो इंटरेस्ट रेट है डॉक्टर साहब, वो है इंटरेस्ट के जो राइजिंग इंटरेस्ट है, जो कि इस वक्त 22% हमारा मार्कअप का रेट रखा हुआ है। बैंक अपना 3%, 3.5% लगा के 25% पे मैं 5-6 कंपनीज को चलाता रहूं एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर। कौन सी कंपनी है जो 25-26% पे मुनाफा कमा सकती है? कोई भी नहीं कमा सकता। और इसी तरह स्मॉल ट्रेडर तो तबाह बर्बाद हो गया है, वो तो आप बैंक का रुख ही नहीं करता, वो जाता है प्राइवेट लैंडर के पास। तो इससे हमें एक बहुत ही सेटबैक मेरा अपना ख्याल हो रहा है। इससे हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर साहब, मैं एक और चीज की तरफ तवज्जो है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डिस्कशन आजकल चल रही है और कल ही की बात है कि मिस्टर डेनियल है लिस्बन में, ही वाज डिस्कसिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट्स, और उन लोगों ने एक कैंपेन चलाई है यूरोप में टू लोअर द इंटरेस्ट रेट्स। लिस्बन से वो तकरीर कर रहे थे और जैसा कि आपको पता है लागार्डे, वहां भी ये बात डिस्कशन हुई है। और एक अमेरिका में इकोनॉमिस्ट है डॉक्टर रीच, उन्होंने भी ये कहा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ इंटरेस्ट रेट जो है को कंट्रोल बढ़ाना एक वायबल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देयर आर अदर फैक्टर्स जो कि इंटरप्ले करते हैं। जैसे पाकिस्तान में अभी हमने बात की है, आप इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं और जो बोरोअर है वो गायब हो जाता है और हुंडी का काम तेज हो जाता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी तो है ही डॉक्यूमेंटेड नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये कल उस दिन लिस्बन में तकरीर करते हुए
ایک پوائنٹ تو انہوں نے یہی کہا کہ جی انفلیشن کے لیے ادر فیکٹرز ہیں, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ کنزیومر ہیز دا منی ٹو بائی, دیٹ مین کنزیومر کریٹس دا ڈیمانڈ, اور آپ بھلے آپ بڑھاتے رہے انٹرسٹ ریٹ, وہ ادھر کا رخ نہیں کرتا کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے ٹو بائی دا اسٹف. امیر آدمی خریدتا رہے گا, غریب مارا جاتا رہے گا. اور تیسرا اس نے کہا نو میٹر جو آپ کرتے رہے, ڈیمانڈ جو ہے پرائسز کو فیول کرتی ہے اور پرائسز بڑھ جاتی ہے, اور یہ آرٹیفیشل میئر جو ہے انٹرسٹ ریٹس ہے, اس سے آپ روک نہیں سکتے. اور پاکستان کے اینگل سے دیکھا جائے تو اسمگلنگ بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں پرابلم میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے بیوروکریٹک کربس, جو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا کے پرائم منسٹر تھے نرسمہا راؤ, انہوں نے منموہن سنگھ کو فائنانس منسٹر بنایا تھا. تو انہوں نے فرسٹ تھنگ انہوں نے یہ کی تھی کہ لائسنسنگ ختم کر دی تھی. کوئی بھی آپ نے کاروبار کرنا ہے آپ کو لائسنسنگ کی ضرورت نہیں ہے. اور that day onward India has started climbing up the ladder. تو یہ ٹو مینی ریگولیشن جو ہیں ہمارے, یہ بھی اور ایک کمپلیکسٹی اور رولس اس کے علاوہ ہیں. اور پھر ان ساری چیزوں کا نتیجہ یہ ہے کہ جو کرپشن ہوتی ہے نیچے بیوروکریسی میں, وہ پھر انڈسٹری کو کھا جاتی ہے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا ڈاکٹر صاحب کہ ان ٹرسٹرز پہ کچھ اپنا ہمیں گائیڈ کیجیے, اور یہ 2-3 فیکٹر جو دوسرے ہیں ان کا اوور آل امپیکٹ کیا ہے, تاکہ ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہوں اور ہمیں آئی ایم ایف کی طرف نہ دیکھنا چاہیے اور انفلو ہمیں زیادہ ہو. بہت شکریہ. دیکھیے آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا آئی ایم ایف کے بغیر بھی پاکستان مطلب مسئلوں سے نکل سکتا ہے. میں سمجھتی ہوں آئی ایم ایف کے بغیر ہی ہم نکل سکتے ہیں. آئی ایم ایف کے اگر آپ بورنگ کریں گے تو دیکھیے آپ کی وہی حالت ہوگی جو آج کل آپ کی ہے, اور آپ جتنے آپ آئی ایم ایف سے قرضے لیتے رہیں گے آپ کی حالت بد سے بدتر ہوتی رہے گی. ابھی یہ پروگرام ہے 22واں یا 23واں جو بھی ہے یہ, تو اس کا ابھی اس کا مطلب یہ $6 بلین کا تھا, اور اس میں گورنمنٹ کو بہت تھوڑا سا اماؤنٹ ملا ہے, کافی اس کا 1/3 تقریباً باقی ہے. مگر آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے بغیر وہ اماؤنٹس ریلیز کیے اتنی سخت شرائط منوا لی ہیں, اور وہ جو شرائط ہیں ان پہ میں ابھی آج بات کروں گی, کیونکہ ہم لوگوں نے اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ میں, یہ کالج آف اکنامکس اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ کے انڈر آتا ہے, ہم لوگوں نے تحقیق کی ہے آئی ایم ایف پہ اور آئی ایم ایف کے جو پروگرامس ہیں پاکستان میں اور ان کی کنڈیشنلٹیز پہ. تو میں آپ سے یہ بہت وضوح کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اگر پاکستان کو ان مسئلوں سے نکلنا ہے تو آئی ایم ایف کی اگر بغیر ہی نکلنا ہے, اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس پھر گئے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو میلٹ ڈاؤن ہے وہ اس دفعہ اتنی زیادہ شدید ہوگی کہ ہم آئی ایم ایف کے مطلب اس سے نکل ہی نہیں پائیں گے, ہماری اکانومی میلٹ ڈاؤن ہو جائے گی. تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم لوگوں نے کیا تحقیق کی ہے اکنامکس ڈپارٹمنٹ نے, انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ نے. دیکھیے ایک تو ہم نے ہمارے کچھ کالیگس نے یہ ریسرچ کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو فورن ڈیٹس ہیں وہ انسسٹینیبل ہو گئے ہیں. فورن ڈیٹس انسسٹینیبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اب ہم مزید قرضے لیں گے تو ہم ان کی ادائیگی نہیں کر سکیں گے. آپ دیکھیے پاکستان میں ماہر معاشیات بھی بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں اس کے بعد ایک اور پروگرام میں جانا ہوگا. جو بھی پوچھتے ہو کہ اب ہمیں اس کے بعد ایک اور چاہیے, مگر انہوں نے تھوڑی سی بھی تحقیق نہیں کی ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم اگر آئی ایم ایف کے پاس گئے آئندہ تو ہم اس سے نکل نہیں پائیں گے, ہم اسی کا شکار ہو جائیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو پتا ہو, اور یہ کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہمارے شعبے میں ماہر معاشیات جو ہیں اس میں بہت زیادہ پینیٹریشن ہے, تو ہو سکتا ہے ان کو پتا ہو کہ اگر ہم گئے تو ہم اس کا شکار ہو جائیں گے, تو شاید یہ
ولنگلی مطلب ہمیں ڈیفالٹ کی طرف لے جا رہے ہیں تاکہ اس کے بعد سب کچھ انلیش ہوگا ہمارے لیے. تو ایک تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں. دوسرے ہم نے تحقیق کی ہے آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز پہ. آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں ان کے اثرات ہم نے دیکھے ہیں. اور اگر میں آپ کو بالکل ہی مطلب یہ بتاؤں, چلیے ایک ایک کنڈیشنلٹی لیتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آئی ایم ایف ہمیں جب بھی کسی بھی ملک میں, صرف پاکستان میں نہیں, جب بھی وہ کسی ملک میں جاتے ہیں اور وہ دیتے ہیں ٹرانچز دیتے ہیں تو اس کو ریلیز کرنے سے پہلے وہ اپنی شرائط منواتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو کرنسی ہے وہ اوور ویلیوڈ ہے تو اس کو آپ ڈی ویلیو کریں. اور آپ دیکھیے کہ ہم نے جو ریسرچ کی ہے, ہمارے کچھ کالیگس نے اکنامکس ڈپارٹمنٹ, کالج آف اکنامکس اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ ایٹ دا انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ, تو ہماری تحقیق کے مطابق ہم جو ڈی ویلیو کر رہے ہیں کرنسی, اس سے ہماری ایکسپورٹس پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے. اور چونکہ ایکسپورٹس پہ اثر نہیں پڑ رہا ہے تو ہمارا بیلنس آف ٹریڈ اس سے بہتر نہیں ہو رہا ہے. ایک تو یہ, مگر اس کے منفی اثرات, یہ ہم پہ تو منفی اثرات ہیں, مگر اس کے اور ملکوں پہ, جن ملکوں کو ہم اپنی ایکسپورٹس بھیجتے ہیں, ان کے لیے بہت مثبت اثرات ہیں, کیونکہ ان کو ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بہت سستی ہو جاتی ہیں, بہت کم داموں میں مل جاتی ہیں. تو اس لیے وہ بینیفیشری ہیں اور ہم لوزر ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا نقصان ہے ڈی ویلیویشن کا, اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ روپے کی قدر میں کمی ہوتی ہے تو جو آپ اپنے ڈیٹ سروسنگ وغیرہ کرتے ہیں وہ اس کا اماؤنٹ بہت بڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر پہلے آپ جو کوئی چیز خرید رہے تھے وہ $1 کی تھی تو وہ ہوتی تھی 140 روپے کی, یا جو بھی اس کا ایکسچینج ریٹ تھا. آج وہ چیز مل رہی ہے 300 روپے یا اس سے بھی زیادہ کی. تو اس سے نہ صرف ہماری امپورٹس بہت مہنگی ہو رہی ہیں, اور ہماری جو امپورٹس ہیں وہ انڈسٹریل را مٹیریل ہے, کیپٹل گڈس ہیں, وہ مہنگے ہو رہے ہیں, اس سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ رہا ہے. اس کے علاوہ ہماری جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس کا اماؤنٹ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, اور اس ہمارے ڈیٹس کا بوجھ ہم پہ بہت بڑھ رہا ہے ڈی ویلیویشن کی وجہ سے. تو اگین ہم اس کے لوزر ہیں, اور اگین باہر کے ملک اس سے گین کر رہے ہیں ہماری ڈیٹ کا بوجھ بڑھا کے. تو یہ تو ہو گیا ڈی ویلیویشن کے بارے میں. اب آپ دیکھیے کہ دوسرا ان کا ایک یہ ہوتا ہے بہت فیوریٹ, یہ جیسے ہی قیمتیں بڑھتی ہیں, ڈی ویلیویشن جب ہوتا ہے تو اس سے قیمتیں بڑھتی ہیں, تو آئی ایم ایف کہتا ہے اسٹیٹ بینک سے, جو بھی ملکوں کے سینٹرل بینکس ہیں, کہ اب آپ یہ بڑھا دیں انٹرسٹ ریٹ. اب آپ دیکھیے کہ ہم نے اس پہ بھی تحقیق کی ہے کہ کیا انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے سے کیا قیمتوں پہ کوئی اثر پڑتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے ہماری تحقیق انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ میں کہ ہماری انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے ہماری انفلیشن پہ, CPI پہ, کنزیومر پرائس انڈیکس پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. اور اس کی وجہ ہے, دیکھیے اس کی یہ وجہ ہے کہ پاکستان میں جو انفلیشن ہے وہ کاسٹ پش انفلیشن ہے. جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ جب ہم ڈی ویلیو کرتے ہیں کرنسی کو تو کرنسی ڈی ویلیو ہونے سے ہماری امپورٹس مہنگی ہو جاتی ہیں. امپورٹس مہنگی ہو جاتی ہیں تو کیپٹل گڈز, انڈسٹریل را مٹیریل مہنگا ہو جاتا ہے, تیل مہنگا ہو جاتا ہے. تو وہ سب جب مہنگا ہوتا ہے تو اس سے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتا ہے, ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھ جاتی ہے. تو یہ کاسٹ پش انفلیشن ہے. اور آئی ایم ایف کو میں نہیں ماننے کو تیار ہوں کہ آئی ایم ایف کو اتنا ادراک نہیں ہے, اتنے ماہر معاشیات ہیں ان کے پاس, مگر وہ کہتے ہیں کہ آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں. انٹرسٹ ریٹ جب بڑھانا چاہیے جب آپ کا ڈیمانڈ پول انفلیشن ہو. اگر آپ کی اکانومی اتنے سالوں سے ہیٹ اپ ہو رہی ہے تو اس کی جو کاسٹ, اس کی وہ ہے طلب بہت بڑھ رہی ہے, تو اس کی وجہ سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اگر ایسا ہو تو انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا چاہیے. مگر ہماری کاسٹ پش انفلیشن کے باوجود ہمارا انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے CPI پہ, کاسٹ یہ کنزیومر پرائس انڈیکس پر کوئی اثر نہیں پڑتا, بلکہ اور زیادہ منفی اثرات ہوتے ہیں. کیونکہ جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو انویسٹمنٹ, سرمایہ کاری اور کم ہو جاتی ہے. سرمایہ کاری اور کم ہوتی ہے تو اس سے جو ہمارا ریسیشن ہوتا ہے وہ اور بھی زیادہ شدید ہو جاتا ہے. ملک کی جو معیشت ہے وہ تیزی سے سکڑتی ہے. تو یہ اور پھر انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے سے اگین ہماری جو
ڈیٹس ہیں اس کا اماؤنٹ بڑھ جاتا ہے کیونکہ انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتی ہے. تو اگین انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے سے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اس کے لوزر ہیں, اور مغرب جو ہمارے کریڈیٹرز ہیں وہ ونرز ہیں. تو آپ دیکھیے IMF کی دوسری کنڈیشنالٹی بھی دیکھ لیجئے, وہ پاکستان کی معیشت پہ اور پاکستان کے لوگوں پہ اس کے منفی اثرات ہیں, مگر باہر کے ہمارے کریڈیٹرز کے لیے اس کے مثبت اثرات ہیں. اچھا, تو ایک تو یہ ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ تیسری جو یہ ہے کہ وہ ہم لوگ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں ڈالرز کے, ہر وقت ہر چیز کے لیے ہمیں ڈالرز چاہیے, ہمیں اپنا بجٹ ڈیفیسٹ کو, وہ بھی اگر یہ ہوتا ٹریڈ ڈیفیسٹ کو تو چلیے آپ کو ڈالرز چاہیے تھے, مگر بجٹ ڈیفیسٹ کو بھی اس میں جو خرچہ آتا ہے وہ امبیلنس ہے اس کو بھی ڈالر کے ذریعے پور کیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے ڈالر کی ڈیمانڈ بہت بڑھ رہی ہے اور روپے کی قدر کم ہو رہی ہے. اگین پاکستان اور پاکستان کے لوگ اس کے وہ لوزرز ہیں, اور جو باہر کے ملک ہیں امریکہ کی معیشت ہے وہ گین کر رہی ہے, وہ ونرز ہیں, کیونکہ ان کی جو کرنسی ہے ہم اس کے لیے ڈیمانڈ جنریٹ کر رہے ہیں. تو جب اس کی ڈیمانڈ جنریٹ کر رہے ہیں تو اس کی وقت بڑھ رہی ہے, ہماری کرنسی کی وقت کم ہو رہی ہے, اگین ہم لوزرز ہیں. تو دیکھیے یہ IMF نے بہت مہارت سے یہ پورا سسٹم کرافٹ کیا ہے, اور اسی لیے ہمیں لے جایا جاتا ہے IMF کے پاس اور ترقی پذیر ملکوں کو, کیونکہ وہ ایسی چیزیں ہماری معیشت پہ شرائط ڈلوا دیتے ہیں جس سے ہماری معیشت کو بہت نقصان ہوتا ہے, پاکستان کے لوگوں کا نقصان ہے, اور اس سے باہر ملکوں کا, امریکہ کی معیشت کا, ڈالر کی جب طلب بڑھتی ہے تو ان کا فائدہ ہوتا ہے, ڈی ویلیویشن سے بھی, انٹرسٹ ریٹ سے بھی. تو یہ ساری باتیں. پھر انٹرسٹ ریٹ دیکھیے مغرب میں بہت کم ہے انٹرسٹ ریٹس, تو آپ جب اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹس دیں گے تو آپ یہ بھی دعوت دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو باہر مغربی ملکوں میں جن کو ان کے فنڈز پہ اتنے انٹرسٹ نہیں مل رہی, تو آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں اور یہاں سے کمائیں, اور وہ ان کی معیشت جو ہے وہ بہت اچھا کر رہی ہے کیونکہ ان کی انٹرسٹ ریٹس کم ہیں, تو ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت کم ہے, اور وہ جو ان کو پیسے وہاں اس کی کم مطلب انویسٹر کو نہیں ملتے, وہ یہاں کے ہمارے یہاں سے کما سکتے ہیں. تو ہم نیٹ لوزرز ہیں اور وہ نیٹ گینرز ہیں. ڈاکٹر صاحب میں ایک اسی آپ کی بات سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں. پچھلی دفعہ آپ نے ایک بات کی تھی کہ جو ہم یہ جو آپ نے ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے ہم ڈالر لینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے جو امپیکٹ ہیں وہ ابھی آپ نے بتائے ہیں. تو ہمیں جو 60s میں ہم جو لون لیتے تھے وہ پروجیکٹ بیس لیتے تھے اور ہم پالیسی بیس نہیں لیتے تھے. اٹ از ٹائم کہ ہم پالیسی بیس کو ختم کریں اور ایک شوڈ بی کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن بنا دیں کہ کوئی لون اس گیپ کو فل کرنے کے لیے نہیں لیا جائے گا, اس کا ارینجمنٹ ہم نے ڈومیسٹکلی کرنا ہے. اگر ہم نے کوئی لون لینا ہے تو وہ پروجیکٹ بیس. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت جب ہم نے اسے پروجیکٹ بیس بورنگ کرتے تھے اس وقت پالیسی بیسڈ بورنگ شروع ہی نہیں ہوئی تھی, اس وقت پروجیکٹ بیس لینڈنگ تھی. جب یہ ادارے بنے ہیں, پروفیسر سرہین سنگھا میرے ایکسٹرنل ایگزامینر تھے میری PhD کی تھیسس پہ جب میں نے انگلینڈ سے کی تھی. وہ بہت انہوں نے رول ادا کیا تھا. وہ جان مینارڈ کینز کے ریسرچ اسسٹنٹ تھے کیمبرج یونیورسٹی میں. تو جب یہ ادارے بنے تھے عالمی مالیاتی ادارے, تو کینز نے بہت اہم رول ادا کیا تھا, اور انہوں نے جو وائٹ پیپر لکھا تھا ان اداروں کی تشکیل کے لیے, تو اس میں ہینسنگر ہم لوگ کو بتاتے تھے کہ میں نے بھی اس پیپر کو لکھا تھا کیونکہ وہ ان کے کینز کے ریسرچ اسسٹنٹ تھے. تو وہ بتاتے تھے کہ اس وقت کوئی بھی پالیسی بیسڈ لینڈنگ نہیں تھی. اس وقت سارے جو قرضے دیے جاتے تھے وہ پروجیکٹس کے لیے دیے جاتے تھے. مگر آپ یہ دیکھیے کہ جب 70 کی دہائی میں دیکھیے 60 کی دہائی میں جب یہ جو ایشین ٹائیگرز تھے انہوں نے تیزی سے ترقی شروع کر دی, اور ترقی پذیر ملک پھر لیٹ کمنگ ایشین ٹائیگرز پھر انہوں نے ترقی شروع کر دی, تو ایک اس قسم کا وہاں محسوس ہوا, ایک ایسے تاثر ہوا مغربی ملکوں میں ان کے ماہر معاشیات میں کہ
یہ جو ہم ان کی اس وقت بہت سی ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہا تھا برطانیہ میں اور بہت سے ملکوں میں. ڈی انڈسٹریلائزیشن کا مطلب ہے کہ پیداوار میں انڈسٹری کا تناسب کم ہونا, یا ٹوٹل لیبر فورس میں انڈسٹریل لیبر فورس کا تناسب کم ہونا, اس کو ڈی انڈسٹریلائزیشن کہتے ہیں. اور اس کے بہت سے وہ ہیں وجوہات تھیں, اس میں ابھی جا نہیں سکتے بیکاز دیٹ ول بی اے ڈائگریشن. مگر میں یہ بتاؤں آپ کو کہ مغربی ملکوں میں ایک احساس شروع ہوا کہ ڈیولپنگ کنٹریز اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہیں, خاص طور پہ ایشین ٹائیگرز اور لیٹ کمنگ ایشین ٹائیگرز, کہ انہوں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ وہ سمجھنے لگے کہ ان کا جو ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہا تھا مغرب میں وہ ڈیولپنگ کنٹریز کی انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے تھا. تو اس کی وجہ سے ایک کاؤنٹر ریولیوشن آیا برطانیہ میں اور امریکہ میں اور یورپ میں, اور اس کاؤنٹر ریولیوشن میں انہوں نے یہی سب باتوں کو وہ کیا, اور انہوں نے جو کاؤنٹر ریولیوشن کا یعنی کہ وہ ایک نیو لبرل اکنامکس کی ری برتھ ہوئی. اور جب نیو لبرل اکنامکس کی ری برتھ ہوئی تو اس کی جو کنڈیشنالٹیز ہیں, یہ جو عالمی مالیاتی ادارے تھے انہوں نے ان کی کنڈیشنالٹیز کو اڈاپٹ کر لیا, نیو لبرل اکنامکس سے اپنی کنڈیشنالٹیز لیں, اور وہی کنڈیشنالٹیز پھر لاگو ہوئیں ترقی پذیر ملکوں کو قرضے دینے پہ. اور جب سے پھر پالیسی بیسڈ لینڈنگ کا آغاز ہوا, کیونکہ مغربی ملکوں کو یہ احساس ہوا کہ ان کو یہ کافی نہیں ہے کہ وہ پروجیکٹس کے لیے قرضے دیں, مگر یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو قرضے ہیں ان کو دیتے وقت ہم ترقی پذیر ملکوں کی پالیسیز کو بھی اثر انداز کریں. تو جب سے قیام ہوا تو اچھا میں سمجھتی ہوں کہ پروجیکٹ بیسڈ لینڈنگ اتنا مجھے اس کے بارے میں اتنی تحفظات نہیں تھے کیونکہ پالیسی پروجیکٹ بیسڈ لینڈنگ کے بارے میں, کیونکہ پروجیکٹس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی پروجیکٹ دیکھیں, اگر وہ وائبل ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اٹ ول جنریٹ اسٹریمس آف انکم, تو اس کے کچھ پیسے کو آمدنی جو ہوگی اس کو مختص کیا جاتا ہے ڈیٹ سروسنگ کے لیے. تو اس لیے پروجیکٹ بیسڈ لینڈنگ آپ کے قرضوں کا بوجھ اتنا نہیں بڑھاتے, کیونکہ جو آمدنی ہوتی ہے اسی کا کچھ حصہ آپ ڈیٹ سروسنگ کے لیے. تو میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ پروجیکٹ بیسڈ لینڈنگ بہت بہتر ہے. اور آپ دیکھیے کہ ابھی بھی جو ہمیں سی پیک کے ذریعے قرضے مل رہے ہیں وہ پروجیکٹ بیسڈ لینڈنگ ہے. اور اسی لیے یہ اور بات ہے کہ ہمارے پاس حکومتیں ایسی ہوں جو ایماندار ہوں اور وہ اپنے ذات سے بڑھ کے سوچیں, تو ہم سی پیک سے بہت مثبت نتائج مل سکتے ہیں, پرووائڈیڈ ہماری حکومتوں کو کرپٹ نہ ہو اور وہ پاکستان کے مفادات کو ملحوظ خاطر رکھیں, اور وہ اس میں بھی اپنے مفادات نہ ملا دیں کہ اپنے کہیں اکاؤنٹس کھول لیں باہر ملکوں میں اور وہاں پیسے ڈلوا دیں. یہ نہ ہو اگر, تو میں سمجھتی ہوں کہ سی پیک میں کافی مطلب امیدیں لگائی جا سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ سی پیک کے علاوہ بھی اگر ہم پروجیکٹس کے لیے قرضے لیں تو مجھے اتنے زیادہ تحفظات نہیں ہیں, صرف اس کی فیزیبلٹی صحیح طرح ہونی چاہیے, اور جو گورنمنٹ جو نیگوشیٹ کر رہی ہو وہ کرپٹ نہیں ہو, تاکہ وہ اپنا کہیں کھاتا نہ کھول دے کسی اور ملک میں اور اس میں پیسے نہ جانے لگیں. تو ڈاکٹر صاحب بیفور آئی کنکلوڈ, اگلے انشاءاللہ ویلاگ میں ہم یہ امپورٹس کے اوپر بات کریں گے کہ کیا امپورٹس پہ کس چیز پہ پابندی لگنی چاہیے, کیونکہ ہم ٹیکسز بڑھا دیتے ہیں امپورٹ کے اوپر, لیکن جو بائر ہے امیر بائر ہے اس کو فرق نہیں پڑتا, تو پھر بھی خرید. بالکل, صرف میں یہ کہنا بھول گئی, آپ نے جو سوال اٹھائے تھے, آپ نے امپورٹ سبسٹیوشن اور ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریلائزیشن کی بات کی تھی. تو اس وقت 60 کی دہائی میں 70 کی دہائی میں کچھ ملکوں نے ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریلائزیشن کی, جبکہ پاکستان نے امپورٹ سبسٹیوشن انڈسٹریلائزیشن کی. اب ہم نے بہت کامیابی سے کی, اور امپورٹ سبسٹیوشن انڈسٹریلائزیشن سے پاکستان نے کافی تیزی سے انڈسٹریلائزیشن کی. مگر ہم نے ایک غلطی کی, ہم ان کو دونوں کو آلٹرنیٹیو ماڈلز کے طور پہ لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یا تو آپ ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریلائزیشن کریں یا امپورٹ سبسٹیوشن انڈسٹریلائزیشن کریں. اصل میں ہم کو ان دونوں کو ملا کے کرنا چاہیے,
اور اسی طرح آپ امپورٹ سبسٹیوشن انڈسٹریلائزیشن کے جو منفی اثرات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کی مارکیٹ چھوٹی ہوتی ہے. مارکیٹ چھوٹی ہوتی ہے تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، کاسٹ آف پروڈکشن ہائی ہوتا ہے. تو کاسٹ آف پروڈکشن ہائی ہوتا ہے تو قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں. تو آپ اس کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ شروع کریں امپورٹ سبسٹیوشن انڈسٹریلائزیشن سے، اور جب آپ اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ کو سیچوریٹ ہو جائے تو آپ اسی انڈسٹری کو ایکسپورٹ کے لیے استعمال کر لیں. تو آپ اس طرح دونوں ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریلائزیشن اینڈ امپورٹ سبسٹیوشن انڈسٹریلائزیشن کو کمپلیمنٹری ماڈلز کے طور پہ یوز کریں، استعمال کریں، بجائے ان کو ایک کمپٹیٹو ماڈلز کے طور پہ نہیں. یہ کمپٹیٹو ماڈلز نہیں ہیں، یہ کمپلیمنٹری ماڈلز ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اسی بات کو آگے بڑھائیں گے، کیونکہ ایوینیوز ہمارے پاس بہت ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے. صرف فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے کھڑا ہونا ہے یا نہیں کھڑا ہونا ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ ڈسکشنز ٹی وی پہ نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اکیڈیمیا کو، انڈسٹری کو، اور ساتھ میں ایون بیوروکریسی کو بھی ساتھ رکھا جائے، کیونکہ ایونچولی اٹ از دی بیوروکریسی جنہوں نے امپلیمنٹیشن اسٹیج میں آنا ہے. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی آپ سے ضرور انشاءاللہ.